रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़ीशान कमाल उर्दू के लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने सफ़ा नंबर 1 ख़त्म कर लिया। अब हम शुरू करेंगे सफ़ा नंबर 2 और सफ़ा नंबर 2 पर हमारा लेक्चर यहाँ से शुरू होगा। अलावा अज़ीम यहाँ से लेकर ये पूरा इक़्तिबास और अगला इक़्तिबास के साथ ये अज़्म इस्तिक़लाल शुजाअत सब ये यहाँ तक सवाने में मिल सकती है। यहाँ तक आज हम तशरीह पढ़ेंगे, तशरीह करेंगे। गौर से सुनिएगा बच्चों। पहले चंद मुश्किल अल्फाज उनके माने लिख लिए गए हैं। अलावा अज़ीम का मतलब इसके अलावा, अफ़आल का मतलब काम, अफ़आल लफ्ज़ फ़ेल की जमा है। ताबीर करना मतलब वजाहत करना। आमाले क़ल्ब यानी दिल के आमाल यानी क़ल्बी ख़यालात। अखलाक के फाज़ला, आला अखलाक बुलंद अखलाक। एतदाल मतलब तवाज़न, तवाज़न यकसा, ना कम ना ज़्यादा। हाजत मतलब ज़रूरत। अज़्म इस्तिक़लाल मतलब पुख्ता इरादा, साबित कदमी। शुजाअत मतलब बहादुरी। क़नाअत जो मिले उस पर राज़ी हो जाना, थोड़े पर राज़ी हो जाना। इस्तग़ना बेनियाज़ी। जूद सखावत, तवाज़े, खातर मदारत। मस्कनत मतलब मस्कीनी, आजज़ी। नशेबो फराज उतार चढ़ाव। सवाने मतलब हालाते ज़िंदगी। तो ये मानी हुए। अब हम तशरीह की तरफ आते हैं। पहले आपको बता दें कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि हमें अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और उसके प्यार का मुस्तहिक़ बनने के लिए अखलाक फ़ाज़ला तक रसाई हासिल करने के लिए अपने आमालो अफ़आल में तवाज़न और एतदाल पैदा करने की ज़रूरत है। और हमारे आमालो अफ़आल में हमारे क़ल्बी एहसासातो जज्बात, हमारे तफ़क्कुरातो ख़यालात में तवाज़न और एतदाल पैदा करने की ज़रूरत है। और ये एतदाल पैदा होगा अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़लीद करें, उनकी हयात मुबारका का मुताला करें और उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। यानी हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें तो हमें मंजिल ज़रूर मिलेगी। हम इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी हमारी कामयाबी यकीनी है। और हम अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और उसके प्यार के मुस्तहिक़ बन जाएंगे। ये हम पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं जी, मुसन्निफ़ कहते हैं अलावा ऐसी वो अफ़आल जिनका ताल्लुक दिलो दिमाग से है और जिनकी ताबीर हम आमाले क़ल्ब या जज्बात और एहसासात से करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे गौर करें। पहले हमने ये किया कि हम मुख्तलिफ काम अपने जिस्मानी अज़ा से सरअंजाम देते हैं। हम चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, सोते जागते हैं। और इन कामों के लिए इन कामों में हमें तवाज़न की ज़रूरत है। और ये तवाज़न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद मुबारका पे अमल करते हुए ही हासिल किया जा सकता है। यानी ये देख लें कि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत के मुस्तहिक़ बने तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अखलाके फ़ाज़ला तक रसाई हासिल करना होगी। और अखलाके फ़ाज़ला तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आमालो अफ़आल में, अपने आमालो अफ़आल और एहसासातो जज्बात में, यानी ये हमारे जिस्मानी अमाल, ये हमारे क़ल्बी जज्बात में क्या लेना पड़ेगा? तवाज़न। और ये तवाज़न हमें कैसे मिलेगा? ये तवाज़न कैसे पैदा होगा? अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा-ए हसना पर अमल करते
کرتے ہیں. یہ اسکیچ ذرا ذہن میں رکھیے گا. اللہ کی محبت کا مستحق بننے کے لیے ہمیں اخلاق فاضلہ تک پہنچنا ہوگا. اخلاق فاضلہ کیا ہے؟ اعمال و افعال اور احساسات و جذبات میں توازن. اور یہ توازن لانے کے لیے ہمیں اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید اور اتباع کرنا ہوگی. تو ہمارے وہ افعال جو ہم جسم سے انجام دیتے ہیں وہ بھی، اور جن کا تعلق ہمارے قلب سے ہے، یعنی ہمارے افعال جسمانی کے ساتھ ساتھ ہمارے قلبی احساسات، ہمارے جذبات اور ہمارے دماغ میں پیدا ہونے والی سوچ، ہمارے نظریات، یہ بھی ہمیں اخلاق فاضلہ تک لے جاتے ہیں. کیونکہ ہم جب اعلیٰ اخلاق کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف ہمارے اعمال جسمانی نہیں، افعال جسمانی نہیں، بلکہ ہمارے قلبی جذبات و احساسات، ہماری سوچ، ہمارے تفکرات اور ہمارے نظریات بھی شامل ہوتے ہیں. ہر آن ہم ایک نئے قلبی عمل، جذبے یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں. ہمارا دماغ ہر وقت چلتا ہے، ہمارا دل بھی جذبات و احساسات سے بھرپور ہوتا ہے. ہمارے ہر وقت ہم ایک جیسے جذبے میں نہیں رہتے. مختلف حالات میں ہماری قلبی کیفیت بھی بدلتی رہتی ہے. ہماری سوچ، ہمارے تفکرات، ہمارے نظریات میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے. مختلف کروٹیں بدلتے رہتے ہیں ہمارے نظریات اور ہماری سوچ، ہمارے احساسات. اب دیکھیں، ہم کبھی راضی ہیں جب کوئی چیز ہماری مرضی اور ہماری منشا کے مطابق ہو تو ہم راضی ہو جاتے ہیں. ناراض یعنی جب کوئی چیز، جب کوئی بات، جب کوئی کام ہماری سوچ، ہماری منشا، ہماری رضا اور مرضی کے خلاف ہو، یا وہ چیز جسے ہم پسند نہیں کرتے اس پہ ہم ناراضی کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح کبھی ہم خوش ہوتے، کبھی غمزدہ. زندگی بیٹا دکھوں اور خوشیوں کا مرکب ہے. زندگی میں ہمیشہ خوشی نہیں ملتی اور نہ ہمیشہ دکھ ہوتے ہیں. تو کبھی دکھ ہے، کبھی سکھ ہے. وہ شعر تھا سالد حامی کا کہ صدیوں سے انسان یہ سنتا آیا ہے، دکھ کی دھوپ کے آگے سکھ کا سایہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان مع العسر یسرا. تو کبھی تنگی ہے اور کبھی فراغ. تو کبھی ہم خوشی ملتی ہے، کبھی ہمیں غم ملتا ہے. کبھی مسائل سے دوچار، کبھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور کبھی ہمارے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے آگے. کبھی ہم چھوٹی سے بڑی منزل کو آسانی سے عبور کر لیتے ہیں. کبھی ایک چھوٹا سا مقام بھی ہمارے لیے سر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ مشکلات، مسائب اور آسانیاں یہ بھی زندگی کا حصہ ہیں. اسی طرح کبھی ہم نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر، ہمارے لیے نعمتوں کا اہتمام کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا ہے اور ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا بھی کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں تو اس میں بھی ہمیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندے کو. کبھی وہ مال دے کر آزماتا ہے، کبھی مال لے کر آزماتا ہے، کبھی وہ نعمت عطا کر کے آزماتا ہے، کبھی کسی نعمت کو ہم سے چھین کر ہماری آزمائش کرتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش، ہماری آزمائش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو نعمتوں سے مالا مال بھی ہوتے ہیں، کبھی ناکام ہوتے ہیں، کبھی کامیاب. اب کامیابی اور ناکامی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے ہے. تو کبھی ہم کوشش کرتے ہیں کسی کام میں آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، لیکن ہم اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس پر دل مغموم اور رنجور بھی ہوتا ہے. دل میں ایک ملال پیدا ہو جاتا ہے ہماری ناکامی پر. لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اپنے دل کے نہا خانوں میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ ناکامی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور کامیابی بھی. اور جب ناکامی آتی ہے تو اس میں بھی ہمارا ہی کچھ بھلا ہوتا ہے. تو صبر کرنا پڑتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جب کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کامیابی پر ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے، ہمارا رد عمل کیسا ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں یہ فکر کرنا ہے، ہمیں تدبر سے کام لینا ہے
کہ جب ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے، ہمارا ریئیکشن کیسا ہونا چاہیے. تو یہ کامیابی پر ہمارا جو رد عمل ہوگا وہی ہمارے اعمال میں توازن کا تعین کرے گا. ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان مختلف کیفیات میں ہمارے جذبات مختلف ہوتے ہیں اور ہم قلبی جذبات کے ہاتھ ہوتے ہیں اس وقت. تو اخلاق فاضلہ کیا ہے بچوں؟ اخلاق فاضلہ یہی ہے کہ ان مختلف کیفیات میں ہمارے قلبی جذبات کی مختلف حالتوں میں ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے، ہم ان کیفیتوں میں کیا ریئیکشن دیتے ہیں، کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، بڑا طرز عمل ہمارے اخلاق فاضلہ کا تعین کرتا ہے. اگر ان کیفیات میں ہم اپنے اعمال میں توازن پیدا کر لیتے ہیں، جب ہمارے جذبات و احساسات اور ہمارے اعمال میں توازن، اعتدال اور بیانہ روی کا عنصر پیدا ہو جائے گا، یقیناً ہم اخلاق فاضلہ پر متمکن ہو جائیں گے اور اخلاق فاضلہ پر پہنچ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت بھی ہمیں نصیب ہوگی. یوں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کے پیار کے مستحق بن سکتے ہیں. لیکن اخلاق فاضلہ کے اس مقام تک اپنے اعمال و افعال میں بیانہ روی اور مختلف کیفیتوں میں اعتدال لانے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرنا ہوگی. تو بچوں آگے چلتے ہیں. عزم و استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا، تقدیر، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، استغنا، احسان، جود، تواضع، خاکساری، مسکنت، نشیب و فراز، بلند و پست، تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی مثال کی ضرورت ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں بچوں، زندگی ایک ہی ڈگر یا ایک ہی طرز پر نہیں گزرتی، زندگی مختلف مراحل سے ہو کر گزرتی ہے، ہمیں زندگی مختلف مراحل سے گزارتی ہے. تو مختلف مراحلوں سے گزرتے ہوئے انسان کو عزم و استقلال سے کام لینا پڑتا ہے. کسی بڑے راستے کا، کسی بڑی منزل کا انتخاب کیا ہے تو اس کے لیے کسی بھی راستے کو منتخب کیا جائے، لیکن انسان کا عزم و استقلال اور اس کا بلند حوصلہ ہونا بہت ضروری ہے. تو عزم و استقلال کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ اگر وہ چلتا رہتا ہے تو وہ کامیابی کا مستحق بن جاتا ہے. کیونکہ چلتا رہے جو آبلا پائی کے باوجود منزل کا مستحق، وہی صحرا نورد ہے. نون واو رے دال، نورد، ٹھیک ہے، مطلب صحرا میں رہنے والا. تو شجاعت، اس طرح منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہادری کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں شجاعت کی ضرورت ہوتی ہے. بہادری، بلند حوصلگی، نبرد آزمائی سے منزل کی طرف چلنا پڑتا ہے، اپنی زندگی گزارنا پڑتی ہے. لیکن پھر بھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے جب انسان مسلسل ناکامیوں سے گزرتا ہے، اس وقت اس کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے؟ وہ مایوس ہو جاتا ہے. لیکن یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح ارشاد فرما دیا کہ چلو پھرو، مشاہدہ کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہوا کرتے ہیں. اب دیکھیں، جو مصائب میں، ناکامی میں، مصیبت کے وقت، مشکلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جائے، مایوس ہو جائے، وہ کفر کے قریب ہے. اور جو صبر کرتا ہے اور اس ناکامی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ یہ پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر صبر کرنے والوں کو بشارت دینے کا حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حیات مبارکہ میں صبر و استقامت سے کام لیا. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ
وہ لوگ جو مومن ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو انسان کو صبر سے کام کر لینا پڑتا ہے، شکر کرنا پڑتا ہے، شکر ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو توکل مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا۔ انسان کو توکل رکھتے ہوئے زندگی گزارنا پڑتی ہے، کیونکہ توکل کے بغیر اللہ پر بھروسے کے بغیر اس کی زندگی بالکل بے معنی اور بے رنگ ہو جاتی ہے، اور ہر حالت میں اسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں، اس کی خوشی میں خوش ہونا پڑتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال میں رکھے اسی حال میں خوش رہنا، یہی فقر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جانا۔ ٹھیک ہے، حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است۔ حضرت اقبال کیا فرماتے ہیں؟ الفقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است، کہ فقر کیا ہے؟ ذوق و شوق اور تسلیم و رضا کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو رضا کے ساتھ تقدیر، انسان کو اپنی تقدیر، جو اگر انسان کہیں ناکام ہو جاتا ہے تو اس پر بھی اسے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اپنی تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے اور مصیبتوں کو ہر حالت میں برداشت کرنا چاہیے۔ انسان زندگی گزارتے ہوئے ان مراحل سے گزرتا ہے، اسے مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے اور مصیبتوں کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، اور حالات ایسے بھی آ جاتے ہیں جب اسے دوسروں کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ وہ اپنے قربانی دیتا ہے اپنی مرضی کی، اپنی رضا کی، اپنی منشا کی، اپنی خواہشوں کی، اپنی نفسانی خواہشوں کی قربانی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور پھر قناعت کرتا ہے، یعنی تھوڑے پر ہی راضی ہو جاتا ہے۔ یہی زہد و تقویٰ ہے کہ جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں راضی ہو جانا۔ وہ شعر ہے کہ آپ کے سلیبس میں بھی وہ شامل ہے، نظم ہے تسلیم و رضا، اس میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ان لوگوں کی خوبیاں بتائی گئی ہیں کہ یہ فقیر لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ ان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ قناعت کرتے ہیں۔ فقر فے سے فاقہ کشی، قاف سے قناعت اور اے سے رضائے الہی۔ تو یہی فقر ہے بچوں۔ فقر کا فے دیکھو، فاقہ کشی، قاف سے قناعت، اے سے رضا بے رضائے الہی۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو بیٹا قناعت کرنا پڑتی ہے، استغنا، اور دنیا مافیہ سے بے نیاز ہونا پڑتا ہے۔ دنیا مافیہ سے بے نیاز ہونا پڑتا ہے، اسے مادی نفع نقصان سے بے نیاز ہونا پڑتا ہے۔ یعنی جب وہ لوگوں کے لیے جیتا ہے، جب وہ لوگوں کی خدمت مدد کرتا ہے، اللہ کے مخلوق کے لیے جب وہ خود کو نفع بخش بناتا ہے، تو وہ اپنی خواہشات سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور ایثار یعنی دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہونے لگتا ہے۔ جود، تو بیٹا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال و دولت دیتا ہے تو اس میں جود یعنی سخاوت کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ صفت ایک انسان کے اندر پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ تواضع، اور وہ ہر حالت میں لوگوں کی مدد کرتا ہے، ان کی خاطر مدارت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، دوسروں کو کھانا، خود بھوکا رہ کر بھی دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود، دولت کے باوجود انسان کے اندر خاکساری ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، اس میں غرور و تکبر کا مادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کائنات کا پہلا گناہگار ابلیس تھا، جس کا اصل نام تھا عزازیل، اور وہ جنات کا سردار تھا۔ لیکن جب اس نے غرور کیا، تکبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا اور اسے ابلیس کہا۔
اس لیے انسان کے اندر غرور نہیں بلکہ خاکساری اور عاجزی کا عنصر ہونا چاہیے، مسکنت یعنی عاجزی۔ نشیب و فراز، بیٹا انسان کی زندگی عروج و زوال کا مرکب ہے، یعنی کبھی زندگی میں انسان کو ترقی ملتی ہے، انسان بام سریہ کو چھونے لگتا ہے، عروج تک رسائی پا لیتا ہے، تو کبھی انسان عروج سے زوال کی طرف آتا ہے، وہ تنزلی انحطاط اور زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں بھی اس کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے طرز عمل میں اعتدال اور توازن ہونا چاہیے۔ اور ایک فارسی مقولہ ہے کہ ہر کمالے را زوالے، ہر کمالے را زوالے، مطلب ہر عروج کو زوال ہے۔ اگر کوئی عروج نام کا بچہ یا بچی سن رہی ہے تو معذرت ہے، یہ عروج کا مطلب، عروج مطلب ترقی، کمال، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہر عروج کو زوال ہے۔ تو اس لیے انسان کی زندگی نشیب و فراز سے گزرتی ہے، کبھی بلندی ملتے کبھی پستی ملتی ہے۔ تو ان مختلف کیفیتوں میں، مختلف حالات میں ایک انسان کی زندگی ان مختلف حالتوں اور کیفیتوں سے گزرتی ہے۔ زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی، زندگی کا ہر لمحہ ایک نیا رنگ رکھتا ہے، ایک الگ کیفیت رکھتا ہے۔ تو اگر زندگی ایک ہی ڈگر پہ گزرے تو زندگی نہایت بے رنگ اور بے کیف ہو جائے اور انسان ایسی زندگی سے یکسر اکتا جائے۔ تو زندگی یہی ہے، کبھی نشیب، کبھی فراز، کبھی بلندی، کبھی پستی، کبھی عروج، کبھی زوال، کبھی کامیابی، کبھی ناکامی۔ لیکن ان مختلف پہلوؤں میں انسان کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے؟ ان مختلف صورتوں سے گزرتے ہوئے انسان کے اعمال و افعال میں توازن ہونا چاہیے، انسان کے طرز عمل میں کہیں تجاوز کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، اسے اللہ کی حدود سے کبھی باہر نہیں نکلنا چاہیے، کبھی کامیابی پر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، کبھی مال و دولت ملنے پر اس پر تکبر کرتے ہوئے اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے، اسے کبھی اللہ کی مخلوق پر ظلم و ستم کرنے میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ کامیابی یا ناکامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا چاہیے۔ انسان کے طرز عمل میں اعتدال اور توازن بہت ضروری ہے ان مختلف کیفیتوں میں، کیونکہ توازن اور اعتدال پیدا کر کے ان مختلف کیفیتوں سے گزرتے ہوئے اگر وہ اپنے اعمال و افعال، اپنے قلبی جذبات، اپنے خیالات میں توازن اور میانہ روی پیدا کر لیتا ہے تو وہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ وہ اخلاق فاضلہ کی مسند زرنگار پہ متمکن ہو جاتا ہے، اور اخلاق فاضلہ تک پہنچنے کے لیے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہی ہمارے لیے بہتری، ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق فاضلہ پہ فائز ہیں، اس لیے ہماری رہنمائی اور رہبری کا ذریعہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے۔ تو اس حوالے سے چند کوٹیشن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، جو کچھ قرآن میں ہے وہ آپ کے اخلاق ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق فرمایا بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں، جو سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو بچوں یہ لیکچر آپ نے سنا، اسے نوٹ کر لیں، ان کوٹیشن کو نوٹ کر لیں، لیکچر تیار کریں۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔